अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल बजट की आमद है, इक्तिसादी मसाइल हैं। हुकूमत ने कुछ रिलीफ का ऐलान भी किया है, पेट्रोल की कीमतें कम हुई और 1 जून को डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में हमें बताया गया कमज़ोर हो गए, यानी रुपए की कदर जो है वो बेहतर हो गई है। इन दिनों मुआशी अदम मुसावात की भी बड़ी बात हो रही है, काफ़ी जिक्र है उसका। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वज़ीर ख़जाना भी बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पे इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक कोई इनकलाबी तब्दीलियां ना हुई तो पाकिस्तान नहीं चल सकता, इसकी मईशत मजीद तरक्की नहीं कर सकती। इसी हवाले से हमने आज जहमत दी है डॉक्टर कैसर बंगाली साहब को। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो डॉक्टर कैसर बंगाली भी मुआशी अदम मुसावात के हवाले से इन्होंने काफ़ी टॉक्स दी हैं। हमारे पाकिस्तान के जो इक्तसादी निज़ाम है, जो ढांचा है हमारे मुआशी, उस हवाले से काफ़ी उनका एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। और इसीलिए हमने सोचा कि इनसे इनकी भी राय ली जाए कि बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब हम चूंकि कोशिश करेंगे कि ये आम लोगों के लिए एक एक्सप्लेनर का काम करे। कई लोग होते हैं सती उनको पता होता है, लेकिन जब जुजियात में जाते हैं तो उन्हें मालूम नहीं पड़ता। तो बुनियादी मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की मईशत है, मौजूदा इक्तसादी ढांचा है या मॉडल जो है, वो किस बुनियाद पे खड़ा है? जो रिवायती तौर पे हम बात करते हैं, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर, ये मेरा ख्याल में पाकिस्तान की जो इस वक्त बहरान है, ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं इसको बेमायने बना दिया है। पाकिस्तान की जो मईशत है पिछले कम से कम 30 साल से चंद तबकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए चलाई जा रही है। मैंने इसमें 7 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो जिनको रियासत से बेतहाशा मिलती है सब्सिडीज, रियायतें, और जिसका बोझ मईशत पे है। और मईशत पे बोझ होने का मतलब ये है कि वो आवाम उसका बोझ उठाती है। तकरीरें आवाम के नाम पे होती है, लेकिन जो प्रोविजंस होते हैं, जो बजट में आता है, जो माशी फैसले होते हैं, वो इन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। में एक शुगर इंडस्ट्री है, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तीसरी पेपर इंडस्ट्री है, चौथा रियल इस्टेट है जो इनमें सबसे बड़ा है, स्टॉक मार्केट है, और फिर फौज की सनत है। ये 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 7 सेक्टर्स हैं जो जिनको मराद दी जाती है, बहुत ज़्यादा दी जाती है। और मईशत पे बोझ है, और उस बोझ के तले मईशत डूब रही है। अच्छा, तो आपने, मैं अगला सवाल कुछ ऐसे ही करने लगा था कि आमतौर पे ये कहा जाता है, और आपने भी अपने मुख्तलिफ टॉक्स में भी ये कहा कि यहाँ पे कार्टलाइजेशन हो गई है। ये जिन 4 7 शोबों का आपने जिक्र किया कि ये इजारादार गिरोह की हैसियत से ये पूरे मईशत को चिपके हुए हैं। ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा क्रूड लफ्ज है, कि जोंक की तरह मईशत का खून चूस रहे हैं। ये ग्रुप किस तरह इस्तेसाल करते हैं, किस तरह मईशत को ये निचोड़ रहे हैं अपने फायदे के लिए? देखिए, शुगर इंडस्ट्री में ये है कि पहले हुकूमत एक प्रोक्योरमेंट प्राइस तय करती है शुगर केन का, जो मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है। इसमें होता ये कि जो काश्तकार होते हैं उनको चूंकि अच्छी कीमत मिलती है, वो ज़्यादा रकबा लगाते हैं शुगर केन में। तो शुगर केन की क्रॉप ज़्यादा होती है, बम्पर क्रॉप होता है। शुगर केन खरीदते हैं मिल वाले। मिल वाले कहते हैं कि जी पिछले साल का ही हमें नहीं बिका है, हमारे गोदाम भरा हुआ है वो चीनी की बोरियों से, तो हम इस साल नहीं खरीदेंगे। वो शोर मचाते हैं काश्तकार के, नहीं खरीदेंगे तो हमारा तो सारा ज़ाया हो जाएगा, एक साल तो हम नहीं रख सकते शुगर केन को। हुकूमत एक मीटिंग कॉल करती है जिसमें काश्तकार भी होते हैं, मिल वाले भी होते हैं। मिल वाले कहते हैं कि चले हम
اپنے گودام خالی کرتے ہیں ایکسپورٹ کر کے، آپ ایکسپورٹ کے لیے پھر ہمیں سبسڈی دیں، کیونکہ بیرونی پرائس جو ہے وہ کم ہے، ہماری کاسٹ زیادہ ہے، تو حکومت پھر ان کو سبسڈی دیتی ہے. تو حکومت شوگر سیکٹر کو 2 دفعہ سبسڈی دیتی ہے. پہلے کاشتکار کو بہت اچھی گارنٹیڈ پرائس ملتی ہے، اور پھر مل اونر کو ایکسپورٹ کرنے پہ سبسڈی ملتی ہے. پیپر پہ یہ ہے کہ کامن سینس اکنامکس کی یہ ہے کہ آپ را مٹیریل پہ امپورٹ ڈیوٹی کم رکھیں اور فنش پروڈکٹ پہ زیادہ رکھیں، تاکہ لوگ را مٹیریل منگوا کے یہاں اشیاء بنائیں، جس سے روزگار پیدا ہوگا. ہمارے یہاں کتابیں اور پبلش مٹیریل پہ ڈیوٹی نہیں ہے، پیپر پہ ڈیوٹی ہے. تو اردو کے قاعدے اب ملیشیا، انڈونیشیا اور چائنا سے چھپ کے آتے ہیں، یہاں پرنٹنگ پریس بند ہو رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ تو ایک بہت بڑا اسکیم ہے. لوگ 5 کروڑ کی پراپرٹی 5 لاکھ میں رجسٹرڈ کرتے ہیں، باقی سارا بلیک میں ہوتا ہے، بلیک منی جنریٹ ہوتا ہے، اور ٹیلی فون پہ کاروبار کر کے کروڑوں روپیہ بنا لیتے ہیں. جس زمین کو وہ خریدتے بیچتے ہیں وہ زمین انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی، فائلز بکتی ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں بھی یہی ہے. میں نے ایک تھیسس، ماسٹرز تھیسس ایڈوائز کی تھی، میں پڑھاتا ہوں، تو اس میں جو اسٹاک مارکیٹ پہ تھا وہ تو 30 کمپنیز کو انالائز کیا تھا ان کے 10 سال کی پرفارمنس کے بیسس پہ. ایک کمپنی مستقل لاس دے رہی ہے، ان کی پرائز بڑھ رہی ہے شیئر مارکیٹ میں، کیونکہ وہ شیئر مارکیٹ جو ہے وہ معیشت کی عکاسی نہیں کرتا، وہ ایک کیسینو ہے جس پہ سٹے بازی ہوتی ہے اور خوب پیسے بناتے لوگ. تو جو چھوٹے انویسٹر ہوتے ہیں، کوئی دیکھتے ہیں کہ جی مارکیٹ اچھی ہو رہی ہے، چلو ہم بھی انویسٹ کرتے ہیں، ان کے پیسے ڈوب جاتے ہیں، ان کے پیسے ان کے جیب میں چلے جاتے ہیں جو بڑے کھلاڑی ہیں، کیونکہ ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ کب مارکیٹ کو اوپر لے جانا اور کب مارکیٹ کو نیچے لانا. اس کو انسائڈر ٹریڈنگ کہتے ہیں. ویسٹ میں امریکہ، یورپ، برطانیہ، سب جگہ اگر انسائڈر ٹریڈنگ آپ کریں تو آپ جیل جائیں گے. ہماری تو اسٹاک مارکیٹ چلتی ہے انسائڈر ٹریڈنگ کے اوپر ہے. یہ ہمارے یہاں تو انسائڈر ٹریڈنگ جو ہمارے خود حکام ہیں جو کنٹرول کرنے والے ہیں وہی انسائڈر ٹریڈنگ کا. وہی کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی. آٹو موبائل کا آپ دیکھ لیں، یہ پچھلے 50 سال سے تو ہم سن رہے ہیں کہ جی ڈیلیشن ہوگی. ڈیلیشن کا مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ پارٹس یہاں بننے شروع ہوں گے، پھر گاڑی پوری یہاں بنے گی. کوئی ڈیلیشن نہیں ہوئی سوائے بمپر کے اور ایک کچھ چیزوں کے. کوئی چیز یہاں نہیں بنتی، مشینری کا ایک پرزہ یہاں نہیں بنتا. گاڑیاں ہم امپورٹ کرتے ہیں، جو اسمبل کرتے ہیں ان کے پرزے بھی امپورٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہم ڈالر میں دیتے ہیں. گاڑیاں جب آ کے چلنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر پیٹرول امپورٹ ہوتا ہے. اور یہ سارے جو امپورٹ کے ڈالرز ہیں یہ قرضوں کے. یہ عجیب ملک ہے کہ پوری ہماری جو اشرافیہ ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم گاڑیوں میں گھومتے ہیں. میں یہاں کراچی میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، جو ہم نے جس طرح کا شہر بنایا ہے، ڈبل روٹی لینے کے لیے بھی گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہوتا ہے کیونکہ قریب میں کوئی دکان نہیں. اور یہ سارے پیسے ڈالر میں خرچ ہوتے ہیں جو ہم بھیک مانگتے ہیں. یہ پوری معیشت ہم نے اس طرح کی ایک مصنوعی معیشت بنائی ہوئی ہے، یہ تو ڈوبنی ہے. یہ ہم 20 سال سے اس کو وارن کر رہے ہیں. امتیاز صاحب آپ کو پتا ہے، میں سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر کی پبلیکیشنز جو ہیں 2001 سے ہم نکال رہے تھے، آج بھی ویب سائٹ پہ ہے، کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. ہم یہ وارن کر رہے تھے کہ یہ جس رخ پہ معیشت کو لے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کرے گا. اور مجھے افسوس ہے کہ یہ بات میری ثابت ہوئی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خوش ہوتے ہیں اپنی بات کو ثابت ہوتے ہوئے، لیکن مجھے رونا آتا ہے کہ میری بات بالکل ثابت ظاہر ہے، وہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم سب مل ملا کے جو انتباہ کرتے رہتے ہیں، جن خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، بعض اوقات انسان سوچتے ہے کہ جنہوں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے وہ آخر کیوں نہیں سنتے. اور پھر میں خود بھی کئی مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ کیا جو ہم لکھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں. اچھا، چونکہ آپ نے خود وہ ریئل اسٹیٹ کی بات کی، تو ریئل اسٹیٹ بذات خود کتنا بڑا ایک وائٹ کہتے ہیں نا بگ ایلیفنٹ ان دا روم وہ ہے، وہ کس حد تک وہ پوری معیشت کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. حکومت کی آمدنی اس سے بڑھتی نہیں ہے،
یہ لوگ پھل پھول رہے ہیں جبکہ حکومت کو اس ضمن میں کچھ نہیں مل رہا. انویسٹمنٹ فنڈز جو ہے وہ دیکھتا ہے کہاں سب سے زیادہ منافع کے موقع ہوتے ہیں، پھر وہاں وہ فلو کرتا ہے. ہم نے جو معیشت کا ڈھانچہ بنایا ہوا ہے اس میں کیونکہ یہ انڈر دا کاؤنٹر ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے اور بیٹھے بیٹھے فون کے اوپر کروڑوں روپیہ کی بلیک منی جنریٹ ہو سکتی ہے، تو میرے پاس اگر $1 ملین ہیں تو میں انڈسٹری پہ تو نہیں لگاؤں گا. انڈسٹری میں اگر میں لگاؤں گا تو مجھے روز صبح اٹھ کے جانا پڑے گا اور روز کے مسائل ہینڈل کرنے پڑیں گے. کبھی بجلی نہیں ہے، کبھی لیبر کا مسئلہ آ گیا، کبھی را مٹیریل ٹائم پہ نہیں پہنچا، یا پورٹ پہ مال جانا ہے، جہاز کھڑا ہوا ہے رک گیا کسی وجہ سے. روزانہ ہوتا ہے. میرے بھائی کی فیکٹری تھی، وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، تو مجھے پتا ہے کہ اس کے روزانہ پانچ چھ قسم کے نئے مسائل ہینڈل کرنے ہوتے. تو اگر مجھے اسٹاک مارکیٹ میں یا پراپرٹی مارکیٹ میں رکھ کے گھر بیٹھے فون کے اوپر میں کاروبار کروں، کافی پیتا رہوں، آئس کریم کھاتا رہوں اور پیسے بھی بناتا رہوں، تو یہ کیا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے 40 سال میں انڈسٹری ڈکلائن ہوئی ہے، کارخانے بند ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، کم سے کم 5-6 ایسے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی فیکٹری بند کی ہے. یا تو اسٹاک مارکیٹ میں کھیل رہے ہیں یا پراپرٹی مارکیٹ میں کھیل رہے ہیں. اور میں یہ لفظ کھیل رہے ہیں دانش کا استعمال کر رہا ہوں جو واقعی وہ کھیل رہے ہیں. نہیں بالکل، یہ تو ایک تو بالکل کھیل سے کچھ ہم نے معیشت کو جب آپ انڈسٹری کو انڈرمائن کریں گے، اس کا مطلب ایک تو جابز نہیں ہوگی، اور یہ کہ انڈسٹری سے تو ایکسپورٹ بنتا ہے. ہم ایکسپورٹ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم بناتے کچھ نہیں ہے، آپ ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ امپورٹ کے پیسے قرضوں سے آتا ہے. اچھا، میرا اگلا سوال بھی اسی سے جڑا ہوا تھا. چونکہ ریئل اسٹیٹ کی اب بات آ گئی، ریئل اسٹیٹ میں DHA بھی ہے، اس میں بحریہ بھی ہے. میں اور بھی آپ کے دوسرے ساتھیوں سے، اکانومسٹ سے ایک سوال پوچھ چکا ہوں. آپ بھی اس کا اگر جواب دیں تو لوگوں کو، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کا بڑا بھلا ہوگا. اور ایکچولی میں نے آپ کو اس لیے بھی، ہم آج آپ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بہت سارے جو کامنٹس آتے ہیں وی لاگس کے جواب میں، ان میں آپ کا کہا گیا کہ آپ کیسر بنگالی صاحب سے کیوں انٹرویو نہیں کرتے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ، بہت خوشی ہے کہ ہماری آج بات ہو رہی ہے. یہ جو میں نے مختلف بزنس مین سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کو 70 سے 80% جو ہے وہ کیش میں ہوتا ہے. کیش میں اب زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ بلیک اکانومی ہے. پھر ایک اکانومی ہماری ہے جو کہ FBR کے تحت ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریڈار پہ ہے. تیسری اکانومی یا معیشت وہ ہے جو کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشن کے تحت آتی ہے. تو یہ تینوں معیشتیں کس حد تک بگاڑ کا سبب بن رہی ہیں؟ ان تینوں کی موجودگی میں کیا پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. فوج ایک ادارہ ہے جس کے پاس ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ پاور ہے ہر ملک میں. اگر فوج کی امریکہ جیسے ملک میں یا انڈیا میں، سری لنکا میں، کہیں بھی فوج کا ایک فون آتا ہے کہ یہ پروجیکٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے الوکیٹ کرنا ہے. میں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر PND تھا سندھ میں. ایک C1 آیا فوج کی طرف سے، تھا تھرپارکر کا. وہ میں نے بغیر کسی اس کے اپروو کر کے بھیج دیا. کیونکہ اگر ڈیفنس کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس میں ہم ifs and but نہیں لگا سکتے کہ سر یہ اس دفعہ کے PSDP میں ہے نہیں تو اگلی دفعہ اپلائی کر لیں. فوج کا یہ ایک پریویلیج ہے. اگر فوج کاروبار کرے اور کہیں کہ جی یہ ٹھیکہ آپ نے فوجی فاؤنڈیشن کو دینا ہے، وہ ان لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتا ہے معیشت میں. اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو شاید زیادہ ایفیشینٹ ہو سکتا ہے کسی پروڈکٹ میں، وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس طرح یہ معیشت میں انفیشنسی کریٹ کرتا ہے. اور یہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں. فوج جو ہے کسی کاروبار میں نقصان اٹھاتی ہے، فوجی کمپنی جو ہے، اور پھر فائنانس منسٹری سے کہتے ہیں کہ اس کو پورا کر دیں. یہ ہوا ہے. اچھا، ایسے بھی ہوتا یہ ہے؟ وہ کیا جی ایسے مطلب کمپنسیشن مانگتے ہیں، کیا نہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کی پیمنٹ کر دیں.
اچھا تو یہ پھر یہ کہ جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے جس میں فوج کا بہت بڑا حصہ ہے، اس میں گیس جو ہے وہ تقریباً 13% ویلیو پہ دیا جاتا ہے. بہت بڑی سبسڈی، سب سے سستی گیس فرٹیلائزر کو دی ہے. گیس ہے نہیں، فرٹیلائزر مطلب یہ کوئی ایسی. تو یہ جب آپ نے ایک پریویلیج سیکٹر بنا دیا اور باقی سیکٹرز کو اسٹاف کر کے آپ اس پریویلیج سیکٹر کو دیں گے تو وہ ڈسٹورشن کریٹ کرتا ہے اور وہ کمزور کرتا ہے. جو ایف بی آر کی آپ نے بات کی، 18% جی ایس ٹی از اے کلر. اس پہ کوئی انڈسٹری کام نہیں کر سکتی. اور ہوا یہ ہے حقیقت میں، یہ انہوں نے آر جی ایس کیا وہ آر یہ جی وہ جو ویلیو ایڈڈ سسٹم انٹروڈیوس کیا ویٹ کا، جی جی آر جی ایس ٹی، وہ انہوں نے فلائنگ انوائسز کا ایک پورا نظام کریٹ کیا ہے جو جعلی انوائسز ہے. اچھا کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے اور ریفنڈ لے لیتے ہیں حکومت سے اس پیسوں کی. پاکستان میں ہم جس وقت یہ انٹروڈیوس ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم شور بچا رہے تھے کہ یہ پاکستان میں نہیں چل سکتا. آپ ریڈیوس کرے جی ایس ٹی، اور میرے حساب سے مینوفیکچرنگ کا جی ایس ٹی 5% ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ 5% اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈاکومنٹ کرنا ہے انڈسٹریل سیکٹر کی پرفارمنس کو، پروڈکشن کو اور وغیرہ، اور سنگل فیس کر دیں، نو ریفنڈ نو ایڈجسٹمنٹ. تو اس میں ساری جو آف دا ریکارڈ ٹرانزیکشن ہے وہ منیمائز ہو جائے گی. پھر یہ کہ وقتاً فوقتاً سن رہے اس دفعہ پھر انٹروڈیوس ہوگا کہ آپ پیسے کیش ودرا کریں گے بینک سے تو اس پہ 0.01% ٹیکس ہوگا. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ بینکنگ سیکٹر کی طرف لے جائے معیشت کو. آپ بینک ٹرانزیکشن کو ٹیکس کر کے لوگوں کو نکال دیں گے بینکنگ سیکٹر سے. اور یہ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے. مطلب ہم کیونکہ کمیونٹی، بزنس کمیونٹی سے واسطہ رہتا ہے. میں نے آپ کو اگر 1 لاکھ روپے کا چیک دیا کسی بھی کام کا تو آپ وہ چیک جمع نہیں کراتے. آپ کو کسی کو 1.5 لاکھ روپے دینا ہے، آپ وہی چیک ان کو دیتے، پھر ایک الگ سے پیسے 50,000 دے دیتے. تو وہ چیک تو بینکنگ سسٹم میں آیا ہی نہیں. یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کی جو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے جو وہ بنایا ہے، اور اس میں ساری ہماری جو بینکس ہیں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ہمیں جو قرضہ دیتے ہیں، باقی ڈونر ایجنسیز، ایمبیسیز، یہ وہ انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ پاکستان ٹیکس جمع نہیں کرتا، ریسورس موبلائزیشن کرے، ڈو مور ٹیکس مور. تو حکومت ٹیکس کے چکر میں پوری معیشت کو ڈسٹارٹ کر دیا انہوں نے. اصل میں ٹیکس تو اس لیے ٹیکس اس لیے لگایا جاتا کہ اکانومی کو ریگولیٹ کریں. ہم ٹیکس نظام کو ایکسٹورشن کا نظام بنا دیا ہے. اچھا جب آپ وہ کریں. جی میں یہی سوال پوچھنے لگا تھا کہ ایک ایکسٹورشنسٹ نظام ہے، یعنی آپ سے ایک لحاظ سے ریاست بھتہ وصول کرتی ہے، جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں ان کو مزید نچوڑا جاتا ہے. جو آپ نے 18% جو جی ایس ٹی کی بات کی ہے، یا پھر آج کل جو 22% مارک اپ مل رہا ہے آپ کو، تو لوگ تو کاروبار بند کر کے بینکوں میں اپنے پیسے جمع کرا کے اس پہ گھر بیٹھے کما رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خوار ہوں، ایف بی آر کے ہاتھوں ذلیل ہوں، کسٹمز کے ہاتھوں ذلیل ہوں. تو یہ جو ایکسٹریکٹیو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو ذہنیت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے نجات مل پائے گی تاکہ معیشت کو پھیلایا جا سکے، اس کی بنیاد وسیع کی جا سکے؟ دیکھیے، پاکستان ایک وسائل کے حساب سے بہت امیر ملک ہے اور بہت مضبوط ملک ہے. ہماری معیشت بہت مضبوط ہے وسائل کے حوالے سے. میں یہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ، اور یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں، کہ ہم 20 سال میں اپنی جو بے روزگاری کا ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ، اور غربت کا ریٹ سنگل ڈیجٹ سے بھی 5% سے بھی کم لا سکتے ہیں. ممکن ہے. یہ کام انڈیا نہیں کر سکتا. انڈیا اپنی غربت کو نہیں کم کر سکتا. انڈیا کو بڑا شور ہے ان کی ترقی کا، لیکن انڈیا کے اندر جو غربت ہے، جتنی آبادی پاکستان کی ہے اس سے زیادہ آبادی ہندوستان میں غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہی ہے. ہم
بہت بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے وسائل پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے لگائیں، بجائے اس کے کہ ہاف اے ڈزن سیکٹرز کو ہم پروموٹ کریں اور سارے وہاں جمع کریں. یہ ممکن ہے. مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کریں، ٹیکس ریٹ کم کریں، یہ جو کسینو اکانومی ہے اس کو بند کریں، اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کی. اور اس میں دیکھیں پراپرٹی مارکیٹ میں کچھ ایک ایڈمنسٹریٹو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہے رائٹ ٹو فرسٹ پرچیز. میں اگر آپ کو ایک پراپرٹی بیچ رہا ہوں، جیسے اے سیلنگ پراپرٹی ٹو بی فار 5 crores اور اس کو رجسٹر کر رہے ہیں 5 lakhs میں، تو ضرورت یہ کر دیں کہ وہ ایک ویب سائٹ پہ چلا جائے یہ ٹرانزیکشن وداؤٹ نیمنگ انڈیویجولس، اور تھرڈ پارٹی کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اس 5 lakhs پہ 20% مزید بٹ کریں. دین the first party which is selling the property has compulsorily have to sell to the third party، چونکہ وہ تو 5 lakhs سے زیادہ دے رہا ہے، تو انڈر انوائسنگ نہیں کریں گے، انڈر انوائسنگ نہیں ہوگی. اور جو پراپرٹی میں اس وقت خریدی ہے اگر 3 سال کے اندر بیچ رہا ہوں تو کیپٹل گینز ٹیکس لگے گا. تو جو سٹے بازی ہے پراپرٹی کی وہ ختم ہو جائے گی. یہی چیز ہم امپورٹ میں بھی کر سکتے ہیں. امپورٹ کے انڈر انوائسنگ ہوتی ہے، $1 کی چیز 50 سینٹ میں رجسٹر ہوتی ہے، اس میں امپورٹ ڈیوٹی 50 سینٹ پہ دیتے ہیں، حکومت کو نقصان ہوتا ہے. اور جو یہاں بناتے ہیں پھر اس کو وہ انکمپٹیٹو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امپورٹڈ چیز سستی ہے، وہ تو آدھے ٹیکس پہ بیچ رہا ہے، ہم پورا GST دے رہے ہیں 18%. ہم نے ان میجرز سے اپنی ہی انڈسٹری کو تباہ کیا ہے. تو آپ یہ کریں کہ جو میں امپورٹ کر رہا ہوں یہ بھی ویب سائٹ پہ چلا جائے گا کہ جی یہ $1 کی چیز جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے، کوئی اگر 20% مزید دینے کو تیار ہے تو خرید لیں. تو میں اس کے انڈر انوائسنگ نہیں کروں گا. انڈر انوائسنگ نہیں ہوگی تو ہماری لوکل انڈسٹری کمپیٹ کر پائے گی. تو یہ سارے اس طرح کے میجرز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. اس میں شرط یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ قومی ترقی کا مائنڈ سیٹ بنا لے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے کوریڈورز آف پاور میں اور راولپنڈی کے کوریڈورز آف پاور میں جو فیصلے اپنے فائدے کے لیے کرواتے ہیں وہ بند ہو. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ممکن تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ پاکستان کی معیشت اندرونی طور پہ مضبوط بہت ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے مائنڈ سیٹ بھی مضبوط اور دیانتدار ہونا چاہیے. جو ایکسٹریکٹیو مائنڈ سیٹ ہے، یعنی بھتہ خوری جس کو میں کہوں گا، وہ جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ سوچ کھلی نہیں ہوگی کہ جہاں آپ کو نظر آیا آپ نے ٹیکس لگا دیا، ٹیکس لگا کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. امتیاز صاحب میں اگر ایک اور مثال دوں ریاست کی ایکسٹریکشن کا اور ایکسٹورشن کا، جی ضرور. ابھی ریومر آیا ہے کہ ریزرو جو کارپوریٹ سیکٹر کے ریزروز ہیں ان پہ ٹیکس لگایا جائے گا. یہ سارے بورڈ میٹنگ کال کر کے اپنی ساری ریزروز کو ڈیویڈنڈ میں دے رہے ہیں، ریزروز لکویڈیٹ کر رہے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ کارپوریٹ جو کمپنیز ہیں یہ انٹرنلی کمزور ہو جائے گی. وہ تو ظاہر ہے جی، جب جو بھی اس قسم کا خوف اگر پیدا کریں گے تو وہ پھر اپنا میں وہی کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے بالکل صحیح بات کی. میرے منہ سے آپ نے کچھ الفاظ کھینچ لیے کہ بنیادی طور پہ اس قسم کے ضابطے قوانین لائے جاتے ہیں کہ بزنس مین کو، عام شہری کو غلط راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. تو اس میں بہت بڑا فائدہ خود ان بیچارے جو FBR کے غریب ملازمین ہیں جو کہ کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرے، ان کا بھی شاید تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں گروتھ اورینٹڈ ایک مائنڈ سیٹ چاہیے. اور یہ لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے وہ جب تک ختم نہیں ہوگا حکومت کے اندر سے، اس وقت تک بہت مشکل ہوگی اس معیشت کی ترقی، جس کے 3 ستون ہیں. کچھ لوگ بیچارے زیادہ ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے، کچھ بالکل نہیں دے پاتے بلکہ کم سے کم ملی بھگت سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک اور نشست رکھیں گے، اور امید ہے ہمارے دوستوں کو آپ کا یہ انٹرویو پسند آئے گا. کوشش ہماری یہ تھی کہ بنیادی چیزیں ایکسپلین کی جائیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، اور امید یہ ہے کہ ہم معیشت کو بہتر کر پائے اور عوام کی زندگی بہتر کر پائے. بہت شکریہ جی. خدا حافظ جی.